आदाब दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये मेरा नया मोनोलॉग है। इसको ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक भी करें। इसके साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और मेरा चैनल पाकिस्तान में बैन है। अगर आपको पाकिस्तान में ये वीडियो नज़र आ रही है तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब की लोकेशन सेटिंग्स में जाके लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। जब आप लोकेशन चेंज करेंगे तो तभी आपको मेरा चैनल पेज नज़र आएगा। आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की लोकेशन भी रखते हैं तो उससे आपकी सर्च रिजल्ट्स में या किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये आप आराम से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मौत के बाद ज़िंदगी की या आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ के कई कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। एक इस्लाम मसीहत का कॉन्सेप्ट है, यहूदियत का एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज़्म का एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, और मज़हबों के अपने अपने कॉन्सेप्ट रहे हैं। इनमें से बहुत से मज़हब मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं दुनिया से, और बहुत से मज़हब अभी मौजूद हैं जो कि आने वाले वक्तों में ख़त्म हो जाएंगे। तो आखिरत का तस्वुर बेसिकली आता कहाँ से है? मेरे ख्याल में ये काफ़ी पुराना तस्वुर है और शायद ये 5-6 हज़ार साल से ज़्यादा ही पुराना होगा, क्योंकि हमें सबसे पहले जो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट मिलता है वो इजिप्शियंस में और कुछ और पुराने रिलीजन्स के अंदर मिलता है, जिनमें जन्नत और जहन्नम का जिक्र मिलता है, और इसके अलावा हमें जजमेंट डे का भी ज़रूर जिक्र मिलता है। मगर ये जो जन्नत जहन्नम और जजमेंट डे या क़यामत का जो ज़िक्र है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये मज़हबों में आ गया? क्योंकि मज़हब भी हम ये जानते हैं कि बाकी इंसान के सिस्टम्स की तरह ही इवॉल्व हुए। और आज से 2000 साल पहले अगर हम दुनिया के 2 मेजर रिलीजन्स देखें, जिनमें एक मेजर तो नहीं आप कह सकते, मगर रोमी दुनिया का मेजर रिलीजन हेलेनिज़्म था, जो कि ग्रीस से शुरू हुआ। उसमें आफ्टर लाइफ का इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसमें कोई जन्नत या जहन्नम है, जिसके अंदर कोई कोई तख्त लगेगा क़यामत वाले दिन, जिस पर कोई खुदा बैठा होगा और वो इंसाफ करेगा कि तुमने अच्छे काम किए हैं या नहीं किए। इवन के यूनानियों में और रोमियों में खुदा को नेक तस्वुर भी नहीं किया जाता था। खुदा जो थे वो भी इंसानों की तरह के कांड ही करते हुए दिखाई देते थे, इसलिए वो किसी को जज भी उस तरह नहीं करते थे। मगर जब इंसान मर जाते थे तो वो सारे के सारे हेडीज़ में पहुंच जाते थे। अब हेडीज़ एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे कोई दुख दर्द वगैरह कुछ भी उसका तस्वर नहीं मिलता था। तो इंसान एक इंडिफरेंस किस्म की सिचुएशन में वहाँ से चला जाता था। तो अब एक बात है कि आखिरत का तस्वर पैदा कैसे होता है? अब मज़हब की एक पैथेटिक सी कोशिश है, एक नाकाम कोशिश जिसको आप कहेंगे, और हमारे आस-पास हर तरफ फैली हुई ये नाकाम कोशिश दिखाई देती है कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नम के ज़रिए इंसान को खौफ दिलाया जाए और उसे लालच दिया जाए। ठीक है जी, कि मर जाओगे अगर बुरे काम किए हैं तो आग में डाले जाओगे जी, जलोगे हमेशा तक वहाँ पे, और हमेशा की आपको सज़ा मिलती रहेगी और कभी भी आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है जी। और अगर आप बुरे काम करते हैं, तो अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप जन्नत में पहुँच जाएंगे। जन्नत में जाएंगे तो आप वहाँ पे जी बाग होगा, फलां होगा, ढमकां होगा। इस्लाम फिर उससे एक हाथ आगे चला जाता है। उस बाग में आपको सेक्स के लिए औरतें दी जाएंगी और उन औरतों के साथ आप 70-70 साल सेक्स करते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें, और जी आपको जो खाएंगे खाने को चाहिए वो मिलेगा। ठंडी हवाएं चलेंगी, वहाँ पे नहरें होंगी, पानी होगा। ठीक है, दूध और शहद की नहरें होंगी कि आपका जब दिल करे जी आप पी लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस जन्नत में डाली गई। मतलब एक ऐसी चीज़ के जो कि एक इंसान तसव्वुर कर सकता है। ये मतलब जन्नत में कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं दी जा सकती जा रही जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमें ये पता है कि क्या 7वीं सदी ईस्वी के अरबों को औरतों से सेक्स करने का शौक नहीं था? क्या उन्हें खाने पीने का शौक नहीं था? बिल्कुल था। क्या उन्हें आग से खौफ नहीं था? बिल्कुल था। और क्या दुनिया में इंसाफ का तस्वर नहीं था कि एक बादशाह होगा जो कि इंसाफ करेगा, अदालत होगी जो कि इंसाफ करेगी? तो इंसान ने क्या किया, उसी दुनिया के कंसेप्ट को उठा के किधर ले गया, वो आखिरत में ले गया। और आखिरत में जाके उसने ये कह दिया कि आपका पहले अदालत लगेगी, आपका इंसाफ होगा, और फिर उस इंसाफ के बाद आपको या तो जन्नत मिल जाएगी या जहन्नम मिल जाएगी। मगर मजहबों की भी सबसे बड़ी मुनाफिकत देखें कि इंसान के अमाल की बुनियाद पे उसको हमेशा की जन्नत या हमेशा की जहन्नम नहीं मिलती, बल्कि उसको एक ख़ास मज़हब को मानने या ना मानने की बुनियाद पे हमेशा की जन्नत और जहन्नम मिलती है। जैसे कि इस्लाम में तसव्वुर है कि अगर आप शिर्क करते हैं या आप अल्लाह को नहीं मानते और रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, तो आप हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, चाहे आप कितने भी नेक हैं। आप कभी भी जहन्नम से बाहर नहीं आएँगे, क्योंकि आपने अल्लाह का और मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा। ठीक है जी। इस तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर भी
جو جو بد کردار برے اور غیر مومن لوگ ہوں گے وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور صرف ایماندار لوگ جو ہیں وہی جنت میں یا پیراڈائز میں یا ہیون میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بڑا ہی چیپ ٹرک ہے جہنم جو ہے لوگوں کو کس چیز سے روکنے کا، برائی سے روکنے کا. کیونکہ ہمیں یہ پتا کہ دنیا میں جب لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی مطلب ان کو یہ نظر آتا ہے، انسان ہمیشہ رسک ورسز ریوارڈ کو جو ہے نا وہ اسیس کرتا ہے، اور مذہبی آدمی کو بھی جب نظر آتا ہے کہ وہ اگر بے ایمانی کرتا ہے تو اس پہ رسک کم ہے اور اس کو فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کر لے گا. جیسے کسی سرکاری افسر کو کوئی انلیگل ٹینڈر پاس کرنے کے اوپر کروڑوں روپے کی رشوت مل جاتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ کوئی اسے پکڑ نہیں سکے گا تو وہ یہ کر لیتا ہے. اسے پتا ہے اللہ نے تو جب پکڑنا ہے نا، مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. وہ آج کا سوچتا ہے اور وہ جہنم اور جنت کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے اور دنیا میں اپنے لیے اسے 1 کروڑ کا ایک مکان خرید لیتا ہے، یا اپنے بچوں کے لیے پراپرٹیاں بنا لیتا ہے، یا جو مرضی کر لیتا ہے، نئی گاڑی خرید لیتا ہے، اور اس طرح کروڑوں اربوں کی رشوت ستانی اور سب کچھ کرتے جاتے ہیں. اسی طرح پھر بڑے بڑے امیر لوگ یا با اختیار لوگ یا جن لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے تو وہ تو بڑی بڑی بے ایمانیاں کرتے ہیں. مگر وہی ایک ریڑھی لگائی ہے، فروٹ لگایا ہوا ہے ریڑھی کے اوپر، اور گندا فروٹ نیچے چھپا دے گا، اچھا اوپر لگا دے گا. جب آپ شاپر میں اس سے ڈلوائیں گے تو وہ نیچے سے نکال کے گندا اوپر ڈال دے گا. تو جہنم کا خوف اور جنت کا لالچ تو اس چھوٹی سی بے ایمانی سے بھی انسان کو نہیں روک سکتا. پاکستان میں مسلمان اور انڈیا میں مسلمان یا ہندو وہ ہر وقت یہ کام کرتے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک قیامت کا تصور تو ہے ہی ہے کہ اللہ بیٹھا ہوگا تخت کے اوپر اور اللہ جی سب کا انصاف کرے گا، اور ایک ایک بندے کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا اچھی چیز کی ہے کیا بری کی. اگر برے کام اچھے کاموں سے اچھے نکل آئیں گے، زیادہ نکل آئیں گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اگر اچھے کام زیادہ نکلیں گے تو جنت میں ڈال دیا جائے گا. مگر دوسری طرف ہندوازم جیسے مذہب ہیں، یا بدھزم جیسے مذہب ہیں، یا سکھزم جیسے مذہب ہیں جو کرما پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپس میں بھی ڈفرینس ہے، ظاہری بات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں بہت سے مذہب کہ جی ہم ایک ان لمیٹڈ سائیکل میں چل رہے ہیں، کہ جی ہم آج پیدا ہوئے ہیں، اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں ایک اچھی چیز بن کے پیدا ہوں گے، ورنہ اگلے جنم میں کوئی کیڑا مکوڑا کچھ فلان کام بن کے پیدا ہو جائیں گے. اور وہ بھی جھوٹ ہے. نہ تو کوئی آخرت کی زندگی کا کوئی ثبوت ہے، نہ کسی قیامت کا کوئی ثبوت ہے، نہ کسی چیز کا کوئی ثبوت ہے، نہ کسی جنت کا کوئی ثبوت ہے. اور ہمارے پاس اس کا مور دین انف ایویڈنس ہے، بیونڈ اینی ڈاؤٹ ایویڈنس ہے کہ یہ سب انسان کی اپنی گھڑی ہوئی کہانیاں، کیونکہ یہ سب مذہب انسان نے پچھلے 5000 کیا 3000 سال کے دوران گھڑے ہیں. 3000 سال سے پرانے جو مذہب ہیں وہ سب دنیا میں اس ٹائم ناپید ہو چکے ہیں. بہت کم مذہب ہیں جو اس وقت جن کی کچھ چیزیں جو ہیں 3000 سال سے پرانی ہوں گی. باقی جو بھی دعویٰ آپ کر لیں گے سب مذہب بہت نئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اتنا پرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ہمارے پاس بہت زیادہ بالکل انڈینائبل ثبوت ہے کہ یہ جتنے بھی مذہب ہیں، ہندوازم، کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام، سکھزم، بدھزم، جو بھی دنیا کا مذہب ہے، ہر مذہب پرانے زمانے کے جاہل انسانوں کا بنایا ہوا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہ کسی انلائٹنڈ انسان نے بھی بنایا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے حق میں کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوگی جو آپ گزاریں گے. ٹھیک ہے. تو مگر یہ جو جنت و جہنم کا تصور ہے، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک جھوٹ ہے، اور ہر جھوٹ خطرناک ہوتا ہے. جھوٹ اگر کسی کو کوئی نقصان نہ بھی دے رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ایک غلط انفارمیشن دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلط فیصلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جنت و جہنم کے یا کارما کے اس کانسیپٹ کی وجہ سے آج بھی انسان بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. جیسے کہ برہمنزم میں کیا ہے کہ جی کارما کی بیس کے اوپر جی لوگ شودر بنتے ہیں یا برہمن بنتے ہیں. برہمن جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ کیا ہیں، ہم سپیریئر ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے جنم میں اچھے کام کیے تھے، اور یہ جو شودر ہے یا یہ جو دلت ہیں انہوں نے ان کا یہی کارما ہے کہ یہ اس جنم میں ہمارے نیچے لگے رہیں، ہمارے جو ہے ہماری مرضی کے مطابق گزاریں، ان کو ہم بالکل دبا کے رکھیں، ان کو ہم ٹیمپلز میں نہ گھسنے دیں، فلاں نہ کرنے دیں، ڈھمکا نہ کرنے دیں. دوسری طرف اگر اسلامی مذہب کو دیکھا جائے یا کرسچن مذہب کو دیکھا جائے تو ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے. یہ مذہبی لوگ لٹرلی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں نیوکلیئر ویپنز بھی چل جائیں نا اور ساری انسانیت مر بھی جائے نا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اگلی دنیا میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ لٹرلی سب مذہبوں کے لوگ لٹرلی یہ بات سمجھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ
اگر نیوکلیئر ویپنز بھی چل جائیں گے، گلوبل وارمنگ کے ذریعے ساری انسانیت ناپید ہو جائے گی، سارے اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے، تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے اس دنیا کو بچانے کی. دوسری طرف وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی اگر آج ساری دنیا میں نیوکلیئر ویپن چل جائیں تو ساری دنیا کا کارما ہوگا جس کی وجہ سے چلے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے جنموں میں کو پتہ نہیں کتنے پاپ کر لیے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ڈیزرو کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے دل سے رحم ہمدردی کو نکال دیتی ہیں. انسان دوسرے کی پوزیشن کو سمجھ نہیں سکتا. دنیا میں بہت سے برہمن وادی ایسے ہیں جو کہ لٹرلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی کوئی شودر ہے، کوئی دلت ہے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ اس کا مذہب جسٹیفائی کرتا ہے ایک دلت کی یا شودر کی پوزیشن کو، اس لیے وہ اس کو ٹھیک مانتا ہے. لاز آف منو جو ہیں وہ بالکل اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ شودروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اور ایک 10 سال کا برہمن بچہ جو ہے وہ بھی شودر 90 سال کا بھی ہے تو اس کی عزت جو ہے اس شودر سے زیادہ ہے، اور اسے مالک ہی کہنا پڑے گا، یا اس طرح کے ہی الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں ان مذہبوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اسی طرح اگر مسلمان ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ کافر تو جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے ان سے دنیا میں اچھا کوئی سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا. کرسچن دوسری طرف سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خدا کا بیٹا نہیں مانتے یسوع کو، تو آپ تو جہنم کے ہی قیدی ہیں، آپ پھر ادھر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل تو یسوع نے آ جانا ہے، بھائی پرسوں یسوع نے آ جانا ہے. تو دنیا اگر گلوبل وارمنگ سے طوفان بھی آئے ہوں گے، بلکہ اگر کوئی دنیا میں نیوکلیئر ویپن چل جائے گا تو ان کو یہ امید لگی رہتی ہے کہ شاید ہمارا یسوع آ جائے گا، نیوکلیئر ویپن کوئی چل جائے گا. اور کرسچنز کی اسی بات کا اتنا بڑی اگزامپل یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ اسرائیل کا ملک ہی اس لیے بنوا دیا. ان کے پیچھے بہت سارے کرسچنز تھے اور یہودی تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ جب اسرائیل کا ملک بنے گا اور مسجد اقصی ڈھا کے ہیکل بنائی جائے گی تو ان کا یسوع واپس آئے گا. یہ سمجھتے ہیں کرسچن. اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسجد اقصی ڈھا کے ہیکل بنائی جائے گی تو ان کا مسیح واپس آئے گا، ان کا مسیح آئے گا، اور تب ان دنیا میں ان کی حکومت ہوگی. تو یہ سب کے سب لوگ کسی نہ کسی، کوئی کلکی اتار کا انتظار کر رہا ہے، کوئی مسیح کا انتظار کر رہا ہے، کوئی امام مہدی کا اور دجال کا انتظار کر رہا ہے، کوئی اینٹی کرائسٹ کا انتظار کر رہا ہے. سب کے سب یہ اینڈ آف ٹائمز کی پروفیسیاں جو کہ گھٹیا اور جھوٹی پروفیسیاں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا تو عارضی جگہ ہے، ہم نے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے، ہم مر بھی گئے تو ہم ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے. اور یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں آپ کیا عذاب بنا رہے ہیں. اوور پاپولیشن یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مذہبی لوگوں کے زیادہ بچے ہوتے ہیں جہاں بھی دیکھ لیں آپ جوز دیکھ لیں گے تو ان کے دبا کے بچے ہوں گے، مسلمان دیکھ لیں گے تو ان کے دبا کے بچے ہوں گے، کیتھولک دیکھ لیں تو ان کے دبا کے بچے ہوں گے. اس دنیا کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. دنیا کے ہندوؤں کو دیکھیں تو گنگا کے اندر مردے ڈبو کے انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی. پورا گنگا جو ہے وہ پولوٹیڈ ترین دنیا کا جو ہے وہ دریا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جس کو جلاتے ہیں اس کو اس کے اندر پھینک دیتے ہیں. کووڈ آیا تھا تو زندہ لاشیں اس کے اندر پھینک رہے تھے. ہر سال جب وہ ایک ان کا فیسٹیول آتا ہے تو سارے بت اٹھا کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. گنگا لٹرلی دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹیڈ ریور ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ مذہب ہے. ٹھیک ہے، تو مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیں اس زمین کی بھی کیئر کرنے سے، انوائرمنٹ کی بھی کیئر کرنے سے پیچھے ہٹا رہا ہے، کیونکہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے اس بات کو. ٹھیک ہے بھائی، ہاں ہماری دنیا تو یہ عارضی دنیا ہے، یہ تو ٹیمپرری ورلڈ ہے، اس میں آج ہم ہیں کل ہم نے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، دنیا اس کے بعد جو مرضی کرے، دنیا کی ایسی کی تیسی، اس کے بعد ہم نے مار کے جنت میں چلے جانا ہے. دنیا میں چاہے لوگوں کے لیے جہنم بن جائے، ہمیں کیا. ٹھیک ہے، کوئی مورل، کوئی انوائرمنٹل رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ مورل رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مذہب جو ہیں دنیا میں اچھے قانون اور اچھے سسٹمز امپلیمنٹ کرنے میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑا ہرڈل ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے. اگر مذہب یہ نہ بتاتا ہو کہ مرنے کے بعد آپ نے جنت میں چلے جانا ہے اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے جہنم میں چلے جانا ہے، تو پھر غریب بھی اپنے لیے آواز اٹھائے گا. پھر ہر ایک غریب کو دوسرے غریب کا فکر ہوگا کہ وہ بھائی اس کو یہی زندگی تھی اور کسی امیر نے اس کی زندگی برباد کر دی، کسی ناانصاف، کسی بدماش نے، کسی آدمی نے اس کے بچے کو مار دیا، تو اب اس بدماش آدمی کو ماریں کیونکہ اس بدماش آدمی کے ساتھ انصاف کریں تاکہ کسی اور کے بچے کو وہ چیز نہ فیس ہو. تو جہاں جہاں مذہب ہے وہاں پہ جب ناانصافی ہوتی ہے تو غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار یہاں تو میرا کارما تھا، پچھلے جنم میں نے کوئی برا کام کیا تھا جس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مطلب بڑی سمپل سی سیئنگ ہے یہ تو. ٹھیک ہے، دوسری طرف پھر آپ یہ سمجھ، اگر کوئی غریب مسلمان ہوگا، کرسچن ہوگا، تو وہ سوچے گا ٹھیک ہے میں قیامت کے دن اس کا گربان پکڑوں گا. وہ اس کے لیے آواز ہی نہیں اٹھائے گا. وہ یہ سوچے گا ہی نہیں کہ یہ جو مجرم معاشرے میں پھر رہا ہے، سوسائٹی میں پھر رہا ہے، یہ کل کو کسی اور کو بھی مار سکتا ہے. وہ سوچتا ہی نہیں ہے یہ بات.
وہ اس لیے یہ بات نہیں سوچتا کیونکہ اس نے تو امیدیں خدا پہ لگائی ہیں. میں خدا کی عدالت میں تمہارا گریبان پکڑوں گا. اس دنیا میں نہیں کچھ بھی ٹھیک ہو, اس کو بھی تسلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو ایول ہے وہ تو ایول ہی ہے نا, اس نے تو وہ کچھ کرنا ہی ہے جو وہ کر رہا ہے. مگر جو دوسرے لوگ ہیں وہ آس پاس یہ دیکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اللہ انصاف کرے گا, ہم اس کے لیے دعا کریں گے, اللہ اس برے آدمی کو سزا دے گا. یا وہ انتظار کرنے شروع ہو جاتے ہیں یہ جب مرے گا تو اس کے ساتھ بڑا برا ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر کسی برے آدمی کے ساتھ جب وہ مر رہا ہوتا ہے, اگر اسے بون میرو کا کینسر ہو جائے, وہ تڑپ تڑپ کے مرے, تو سارا معاشرہ یہ کہنے لگ جاتا ہے وہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو کہ بہت برا ہوتا ہے, اور اس کو کوئی بہت ایسی بیماری اینڈ پہ ہوتی ہے جس سے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. تو سارا معاشرہ کہتا ہے دیکھو جی خدا نے کیسی سزا دی, خدا نے کیسی سزا دی. انصاف آپ دے نہیں سکے اور سب کچھ آپ نے خدا پہ ڈال دیا, اور لاکھوں میں سے ایک کوئی جو اس طرح سے مر جاتا ہے اس کی مثال بنا کے اس کی گواہیاں ہر جگہ دیتے ہیں کہ وہ جی خدا نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے, بڑے برے طریقے سے خدا نے اس کو مارا تھا, اس نے کسی کے ساتھ بہت برا کیا تھا. باقی اس کے 7 بھائی ادھر ہی پھر رہے ہوں گے اور اس سے زیادہ برے کام دنیا میں کر رہے ہوں گے, اور جی لوگ یہ کہتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھی ہے آخرت کا تصور, لائف آفٹر ڈیتھ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ اصل میں انسان کی جو برائی ہے اس کو بڑھاوا دیتا ہے, انسان کی ہمت کو کم کرتا ہے, یہ انسان کی انسانیت کو بھی کم کرتا ہے. کیونکہ ادھر لوگ ایک عورت کو اس لیے جج کرتے ہیں کہ عورت کو خدا نے عورت بنا کے پیدا کیا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ نیچے لگ کے رہے, اس کا یہ کام ہے کہ وہ مرد کو اپنے سر پہ بٹھائے اور اپنے اس کو اور اس کی پاؤں کی جوتی بن کے رہے. ٹھیک ہے, کیوں مانتے ہیں یہ؟ اس میں بھی آخرت کے تصور اور مذہب کی بہت بڑی وجہ ہے. جب عورت کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے جس نے مجھے کمزور بنایا, تو وہ خود انصاف لینے کے لیے آگے آئے گی. کیونکہ پھر جب وہ مانتی ہے کہ معاشرے کا اور میرا کام ہے اپنے لیے انصاف لینا, معاشرے کا اور ملک کا کام ہے مجھے انصاف دینا, تو عورتیں پھر نکلتی ہیں باہر. جو فیمنسٹ موومنٹ تھی جو شروع ہوئی تھی ویسٹ کے اندر, اسے چلانے والی زیادہ تر ایتھیسٹ عورتیں تھیں. وہ کوئی کسی مذہب میں بلیو نہیں کرتی تھی, وہ یہ مانتی نہیں تھی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جی عورت جو ہے وہ مرد کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے اور مرد کو نہ سکھائے اور مرد سے جو ہے وہ کم تر بنائی گئی ہے. وہ اس بات کو مانتی نہیں تھی. جب وہ اس بات کو نہیں مانتی تھی تو انہوں نے عورتوں کے لیے انصاف لیا, انہوں نے عورتوں کے حقوق لیے. اور آج بھی اسلامی دنیا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مطلب دوسرے مذہبوں کے بھی جو لوگ سن رہے ہیں نا, جو اسلام کو بڑا برا سمجھتے ہیں, وہ بھی ذرا غور سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اسلامی دنیا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ وومن رائٹ کی موومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ حجاب کو سر پہ لے کے کہہ رہی ہیں میرا حجاب میرا فخر ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کو حجاب جیسی ایک قید میں چلتا پھرتا پرزن آپ کے اوپر ڈالا ہوا ہے, اور آپ کے اوپر ایک خیمہ ڈالا ہوا ہے, آپ کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی ہے, آپ کو چھپانے کی چیز بنایا ہے, اور آپ کو شرمندہ ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے اپنے وجود پہ. تو اس طرح کی برین واشنگ, اس طرح کا ڈیفیٹزم جو ہے وہ آخرت کا تصور اور مذہب کی دقیانوسیت جو ہے وہ انسان کو سکھاتی ہے کہ عورتیں اپنے حقوق کے لیے لڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتی ہیں پاکستان میں جیسے جیسے مذہبیت بڑھی ہے ویسے ویسے پردہ بڑھا ہے, برقعے لے کے پھر رہی ہیں. سیکشول ہراسمنٹ سوسائٹی میں اس ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ پیچھے جب پردہ نہیں تھا تب وہ نہیں ہوتی تھی, آج جب پردہ بڑھا تو سیکشول ہراسمنٹ دبا کے آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. روز ہم خبریں سنتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ ٹرین والے ریپ کی میں نے پرسوں ویڈیو بنائی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں آپ کے عورت نکلی تھی گھر سے, اس کا ریپ کر دیا. کہیں کسی بس میں عورت محفوظ نہیں ہے, کسی ٹرین اسٹیشن پہ محفوظ نہیں ہے, کسی ٹرین میں محفوظ نہیں, کسی جگہ کسی اسکول میں محفوظ نہیں ہے, کسی آفس میں محفوظ نہیں ہے. پولیس میں ابھی پچھلے دنوں وہ بھی ایک کیس آیا تھا کہ ایک پولیس والی فیمیل کانسٹیبل کا ریپ پولیس والوں نے کر دیا. یعنی ایک عورت جو کہ جس کا خود جو ہے وہ لا انفورسمنٹ سے تعلق ہے, وہی عورت کا ریپ ہو گیا پولیس والی. تو مطلب آپ یہ بات سوچ نہیں سکتے. اور یہ جو مذہب کی یہ جو دقیانوسیت ہے, یہ جو مذہب کی جہالت ہے, یہ انسان کو یہ ماننے پہ تیار کر دیتی ہے کہ اس کے اگر حقوق سلب ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے حقوق سلب ہو جائیں, کیونکہ بھگوان چاہتا ہے کہ ایک شودر بنا رہے, کیونکہ جیزس چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے نیچے لگی رہے اور مرد کی بات سنتی رہے. یہاں جیزس یہ چاہتا ہے کہ
جو ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی پریسٹ کی جو ہے نا وہ گندی حرکتیں نہ دکھائیں، کہ کیونکہ خدا جو ہے اس کے ساتھ انصاف کرے گا قیامت میں، خدا اس کا گریبان پکڑے گا. خدا سے اچھا انصاف تو ہم نہیں کر سکتے نا، اس لیے ہم اس دنیا میں انصاف نہیں کریں گے، نہ ہم اس دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اوپر سے اپنی اپنی شریعتیں، اپنی اپنی منوسمرتیاں، اپنی اپنی بائبلوں کو لے کے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا نظام ہے، ٹھیک ہے، سب سے اچھا سسٹم ہے، اس سے اچھا سسٹم ہم بنا ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے کانسٹیٹیوشنز اور لاز میں بھی ڈس بلیف کرتے ہیں یہ لوگ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں دل سے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا بیسٹ سسٹم نہیں ہے، ہندو راشٹر کا سسٹم سب سے اچھا ہوگا، اسلامک اسٹیٹ کا سسٹم سب سے اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے ان چیزوں کو. کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیونکہ مذہب انسان کو سیڈسٹ یا اذیت پسند بناتا ہے، ایسا انسان بناتا ہے جو کہ دوسرے کی تکلیف میں خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دوسرے کی تکلیف کو جسٹیفائیڈ سمجھتا ہے، جو کہ غریب کی تکلیف کو جسٹیفائیڈ سمجھتا ہے، جو عورت کی تکلیف کو جسٹیفائیڈ سمجھتا ہے، جو ایک ہومو سیکشول کی تکلیف کو جسٹیفائیڈ سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے. اس طرح کی جہالت آپ کو یہ سب مذہب سکھاتے ہیں انڈسکریمنیٹلی. یہ سبھی مذہب یہ سکھاتے ہیں آپ کو، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ چیز نہ سکھاتا ہو. آپ کو انتہائی گندے طریقے سے دوسرے کو جج کرنے کا رائٹ دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا کہ یہ غلط ہے. آپ صرف اور صرف بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کبھی کسی انسان کی مجبوری اور اس کی مشکل کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کسی کی تکلیف کے اوپر آپ کے دل میں رحم اور ہمدردی، ایمپتھی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کارما ہے، یہ ڈیزرو کرتا تھا، اس نے کو پاپ کیا ہوگا، اس نے نہیں تو اس کے ماں باپ نے کو پاپ کیا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ سمجھ کے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، مذہبی لوگ اپنے دل سے انسانیت کو نکال دیتے ہیں، ہمدردی کو، ایمپتھی کو، درد کو نکال دیتے ہیں دوسرے کے، ٹھیک ہے. مذہب جو ہے وہ سفاکیت، بربریت، سیڈزم پھیلانے میں بہت بڑا کام کرتا ہے، کیونکہ انسان بہت سی وہ چیزیں جو کہ اسے ایک انسان ہوتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں آ جانی چاہیے وہ کبھی آ ہی نہیں پاتی. مسلمانوں کو دیکھیں نا آج کل کیسے سلیوری کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا کہ ان کا مذہب جھوٹا پڑتا ہے سلیوری کی بات سے. کیسے پاگل ہو گئے ہیں جب سے میں نے سلیوری پہ بات شروع کی ہے، ٹھیک ہے، پاگل ہوئے ہیں. ان کو اپنی ماں بہن کے حقوق بھی سلیوری پہ قربان ہے. ایسے مومن آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی ماں بھی دے دیں گے سلیوری میں اگر رسول اللہ مانگے تو. یہی باتیں ہیں. اسی طرح کرسچن ہے وہ بھی یہی کریں گے، ہندو ہے تو وہ بھی یہی کریں گے، ٹھیک ہے. سارے ایسے ہی کرتے ہیں. کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ سارے مذہب ایک جتنے ہی بنے. یہ برین واشنگ کے سسٹم ہے، یہ سسٹمیٹیکلی لوگوں کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، یہ سسٹمیٹیکلی لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، یہ سسٹمیٹیکلی اونچ نیچ کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سسٹمیٹیکلی کلاس سسٹم کو، کاسٹ سسٹم کو کریٹ کرتے ہیں، یہ سسٹمیٹیکلی دنیا کو جاہل رکھتے ہیں، یہ سسٹمیٹیکلی لوگوں کو ارسپانسبل بناتے ہیں. یہ ایک سسٹم کے تحت انسان کو دوسرے انسان سے ہمدردی رکھنے سے روکتے ہیں. یہ ایک سسٹم کے تحت ایک انسان کو دوسرے انسان کی انڈرسٹینڈنگ سے روکتے ہیں. یہ ایک سسٹم کے تحت نفرت کرنا سکھاتے ہیں، اور یہ ایک سسٹم کے تحت کرائم کرنا سکھاتے ہیں، لوٹنا سکھاتے ہیں لوگ. تو جو آخرت کا تصور ہے، جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اس سے بڑا فراڈ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اور جتنا انسانیت کو نقصان، ہیومینٹی کو، مانوتا کو نقصان اس نے پہنچایا، اتنا شاید اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا. اسی لیے ہر مذہب کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. کرٹیسائز کرنے کی نہیں، کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے ہر مذہب کو، کیونکہ ہر مذہب ہی ایول کا ایک نیکسس ہے. ایک ایول، ایک انتہائی برا سسٹم ہے. برائی، شیطانیت کی جو جڑ ہے دنیا میں اصل میں وہ مذہب ہے، اور وہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو. اب کہیں ایسے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں ہمارا تو مذہب نہیں ہے، دین ہے. کہیں کہیں گے ہمارا تو مذہب نہیں ہے، دھرم ہے. مگر یہ یاد رکھیے گا، جب میں مذہب کا ورڈ استعمال کرتا ہوں تو میں سب ڈاگمیٹک سسٹمز کو انکلوڈ کرتا ہوں، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ دھرم ہو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ ریلیجن ہو، چاہے وہ کچھ بھی اور ہو، چاہے وہ کسی ریلیجن کی فلسفی کیوں نہ ہو. یہ سب کے سب برائی اور شیطانیت کے، ایول کے سسٹم ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. آداب. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.